अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी न्यू क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू कोर्स आया है पीटीबी या पंजाब क्यूरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का, पूरे जो पंजाब बोर्ड की न्यू बुक्स आई हैं ना 9th क्लास की, उसकी जो उर्दू की बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट है हमद, जो एक नज़्म है, उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे हम इस वीडियो में। तो मूव करते हैं हम वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट जो लेसन है हमद नज़म जो है, इसमें सबसे पहले हम शायर का जो तारुफ है उसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी जो हैं ये शायर हैं इस नज़म के हम जो है, और इनका जो इरा है 1933 को उनकी पैदाइश है और 2011 को उनकी वफ़ात है। तो पाकिस्तान की नुमाया शायर और नातख़्वां हैं मुज़फ़्फ़र वारसी। जदीद सदी के चंद गिनी चुनी आवाज़ों में से एक और अहद हाजिर में पाकिस्तान के नुमाया तरीन शायर और नातख़्वां हैं। उर्दू के अहद सास शायरों की अगर गैर जानिबदारी से फहरिस्त तैयार की जाए तो इनके नाम से बचना नामुमकिन है। इनकी पैदाइश जो है 23 दिसंबर 1933 को मीरठ में हुई और वफ़ात जो है इनकी 28 जनवरी 2011, जब इनकी उम्र 78 साल थी, लाहौर में हुई इनकी वफ़ात जो है। और शहरियत, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले की इनकी पैदाइश है, तो पाकिस्तान और बरतानवी हिंद जो है ये इनकी शहरियत थी। उसके बाद इनका जो पेशा है, शायर थे, अदबी नुकात, गुनाई, उसके बाद नगमा निगार। एजाज़ात में ना इनका जो सबसे अहम एजाज़ है तमहा हुस्न कारकर्दगी जो है, ये इनका सबसे बड़ा एजाज़ है। अहम तसानीफ़ जो हैं इनकी 20 शाया शुदा हैं, 10 अशाद पजीर हैं, जिनमें ना ये कुछ नाम हैं इनकी तसानीफ़ के: बार्फ की नाव, बाब हरम, लहजा, नूर अज़ल, अलहम्द, हिसार, लहू की हरियाली, काबा इश्क, खुले दरीचे, बंद हवा, दिल से दरी नबी तक, जुल्म ना सहना और कमंद। तो ये इनकी कुछ तसानीफ़ के अहम नाम हैं। इसके बाद ये जो नज़्म है इसके कुछ जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं: झलक, मंजर, गूंजता आवाज़, फैलना, अनायत, करम, सहर, सुबह, जुस्तजू, तलाश, रहनुमा, रहबर, खिलाफत, हुक्मरानी, दहलीज, दरवाज़ा, आहंग, आवाज़, सजदा, इबादत, शौक, रुग़बत, संग, चट्टान, सब्ज़ा, घास, फूल, गुल जो है फूल, फलक, आसमान, सितारे, नजूम, चाँद, महताब, सूरज, शम्स, पत्थर, चट्टान, जानवर, हैवानात, आदमी, इंसान, हुनर, महारत, कुदरत, ताकत, बहा, बहाना या बहना, सरफराज जो है मुअज़्ज़िज़, सिफ़त, खसूसियत, तहज़ीब, आदाब, यकता, एक, फैज़, बरकत, इज़्ज़त, तौक़ीर, सरफराजी, अज़मत, खुशबू, इत्र, ज़ुबान, लब, आवाज़, नगमा, जुस्तजू, तलाश, कोशिश, खिलाफत जो है जानशीनी को कायम करना भी है, उसके बाद या कायम मकाम भी हो सकता है इसका मानी, मनसब, ओहदा, आहंग, आवाज़। तो मूव करते हैं जो इसके अशार हैं उसकी तशरीह की तरफ। तो पहला जो बंद है: ये ज़मीं ये फलक, इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं, सब में तेरी झलक, सब से लेकिन जुदा, ए खुदा, ए खुदा। तो जो पहला बंद है इसकी जो तशरीह है, शायर ने कायनात के दो अहम अनासिर यानी ज़मीन और आसमान का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीक के मज़ाहिर हैं। इनमें अल्लाह ताला की सनाई और हिकमत झलकती है। शायर कायनात की वसअतों का जिक्र करता है जो इंसानी तख़य्युल से मावरा हैं। वो ये बताना चाहता है कि ज़मीन और आसमान के आगे भी जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तख्लीक का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला की मौजूदगी और इसकी सिफ़ात की निशानदेही है। जो हर चीज़ में मौजूद है, अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत जो है हर मखलूक के अंदर झलकती है। शायर इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मखलूक की सिफ़ात से पाक और मुनफरिद है। वो ना किसी के मोहताज है और ना ही किसी शय में महदूद है। शायर अल्लाह ताला की अज़मत और बंदगी के जज्बात का इजहार करता है और अपनी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की बड़ाई को तस्लीम करता है। दूसरा जो बंद है: हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिले सीनाए संग से, गूंजता है वहाँ तेरे आहंग से।
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ بہت پیارا شعر ہے یہ۔ تشریح جو ہے اس کی، شاعر صبح کے منظر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیتا ہے، جہاں ہر طلوع آفتاب کے ساتھ نئی روشنی کی تازگی اور امکانات سامنے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی طاقت اور رحمت کی علامت ہے۔ یہاں شاعر سنگلاخ زمین یا چٹانوں سے سبزہ اور پھول کے اگنے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائب کاری کو بیان کر رہے ہیں۔ سخت حالات میں بھی زندگی کی نمود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی علامت ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہوائیں، پرندوں کے گیت، سمندر کی لہریں اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا پیغام ہے کہ جو شخص خلوص نیت اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رہنما اور محافظ ہے، جو گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور انہیں زندگی کا اصل مقصد دکھاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس سے تعلق کو دل سے پکارنے کا اظہار ہیں۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نیکسٹ جو بند ہے، بند نمبر 3۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر ستارہ اپنی جگہ ایک الگ دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی ہے جو نہایت وسیع، حیران کن اور ناقابل تصور ہے۔ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی اور ہدایت کے نشان ہیں۔ یہ اس کی حکمت اور قدرت کے ایسے عظیم مظاہر ہیں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے جلال کی علامت ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے جو اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چیزیں بھی جو بے جان دکھائی دیتی ہیں اپنی زبان میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر ذی روح اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ شاعر ان الفاظ کے ذریعے اپنی محبت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ ایک دل کی پکار ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ نیکسٹ جو بند ہے، بند نمبر 4۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کر مخلوقات پر فضیلت دی اور اسے علم، شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ آدمیت کا منصب ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو زمین پر خلیفہ بنائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ خلافت انسان کے لیے ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اسے عبادت اور سجدے کی محبت عطا ہو۔ شاعر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں رہے۔ یہ شاعر کی عاجزانہ درخواست اور اللہ تعالیٰ سے قربت کی خواہش ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنے اور بندگی کا اظہار ہیں۔ یہاں پہ جو اشعار کی تشریح ہے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ جو نظم حمد کا خلاصہ ہے، اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کائنات کے حسن اور اس میں چھپی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت ہر چیز میں نمایاں ہے اور اس کے مظاہر ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے اور زمین سب اسی کی نشانیاں ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ ساتھ ہی شاعر انسان کو جھنجھوڑ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ بیکار نہیں بلکہ
اللہ نے اسے بلند مقام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنانا ہے، حق کی تلاش کرنا اور اپنی خودی کو پہچاننا ہے۔ شاعر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، خود کو پہچانیں اور اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کا درست استعمال کریں۔ آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی رحمت اور ہدایت کی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہی سب کا رہنما اور مالک ہے۔ نیکسٹ میں نظم کا جو مرکزی خیال ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسماں، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ اس کے بعد جو مشقی سوالات ہیں، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرے مکمل کریں۔ تو یہ جو مصرے ہیں ان میں یہ خالی جگہیں پر کر دی گئی ہیں۔ گونجتا ہے تیرے آہنگ سے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے، حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ اس میں جو پہلا کوشچن ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ اس کا جو جواب ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جدت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ سیکنڈ جو کوشچن ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ اس کا جو جواب ہے، یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے، جو کائنات کی ہم آہنگی اور نظام کو نمایاں کرتا ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ اس کا جو جواب ہے، حیوانات و جمادات سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ وہی سب مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے تاکہ وہ زمین پر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ اس کا جو جواب ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے اور وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے۔ حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو یہاں سامنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ پہلا ہے نا سینہ، تو اس میں سامنے جو ہے سنگ، اس کو اس کے سامنے مطلب یہ والا اس سے میچ کروانا ہے۔ اس کے بعد زمین جو ہے اس کا فلک، سبزہ جو ہے اس کا گل، اس کے بعد چاند جو ہے اس کا سورج، منصب جو ہے اس کا آدمیت، اور شوق جو ہے شوق سجدہ۔ تو یہ سامنے نمبرنگ دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ ان کو سامنے سے لکھ سکتے ہیں اپنی کاپی پہ اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ ظاہر کریں۔ یہ جو پہلا ورڈ ہے فلک، تو سامنے اس کا جو تلفظ ہے اس کو الگ سے لکھ کے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سحر، جستجو، خلافت، آدمیت، منصب، شوق سجدہ، سبزہ، گل۔ تو یہاں سے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں یہ جو گرامر کی کچھ چیزیں اس کی ایکسرسائز میں، اصنافی نظم جو ہیں بلحاظ موضوع، سب سے پہلے ہم جو ہے، ہم ایسی نظم یا اشعار اس سے مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہو۔ اسی طرح جو مناجات ہے، مناجات اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد نعت جو ہے، لفظ نعت کے لغوی معنی
تو تعریف کرنا کے ہے، لیکن شعری اصطلاح میں یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اور ان کی توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی اصحاب کرام معروف ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک تذکر و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ منقبت جو ہے، لفظ منقبت کے لفظی معنی جو ہیں تعریف، توصیف یعنی صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ معصومین، اولیاء اعظام جو ہے رحمۃ اللہ علیہم اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں۔ تو یہ ہم نے یہ جو گرامر والا حصہ ہے اس میں ابھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ اسی طرح جو نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، کسی بھی نظم کے لب لباب کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً 3-4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ نیچے جو ہے ایکسرسائز میں اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کے کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لے لیں اور اس کا مطالعہ کر کے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ مظفر وارثی کی حمد، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، یہ حمد بہت مشہور ہے۔ تو اس میں شاعر خدا کی عظمت اور اس کی بے مثال قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہی ہر چیز کی تخلیق اور نظام کو سنبھال رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف اور اس کی رہنمائی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی حقیقت کا شعور حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کی طلب کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایکسرسائز میں یہ جو اشارات تدریس کا جو حصہ ہے اس میں یہ جو لکھا ہے اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے، سورج اور ایک جو ہے ستارہ اور زمین ایک سیارہ ہے اور اس نظام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ستارے اور سیارے میں فرق جو ہے۔ ستارہ جو ہے یا ستارے وہ عظیم جسم ہے جو اپنی روشنی اور حرارت خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ جوہری عمل کے ذریعے توانائی پیدا کرتے ہیں اور اپنی روشنی اور گرمی سے اخلاق کو روشن کرتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے اور زمین سمیت دیگر سیاروں کو روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سیارے جو ہیں، سیارے وہ اجرام فلکی ہیں جو اپنے محور پر گردش کرتے ہیں اور ستاروں کے گرد مدار میں چکر لگاتے ہیں۔ سیارے اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ ستاروں کی روشنی منعکس کرتے ہیں، یعنی ستاروں کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ پھر روشن نظر آتے ہیں۔ زمین ہمارا سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس کے بعد نظام کا جو خالق ہے، یہ نظام تمام جو نظام ہے، ستارے، سیارے اور خلا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی حکمت اور طاقت سے پیدا کیا اور یہ نظام پوری کائنات میں چل رہا ہے۔ یہاں پہ یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے اور اس کے جو اشعار کی تشریح خلاصہ یہ سب مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس آپ کے ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔